वेलकम बैक नाज़रीन। जी शासिब, आपने अभी कहा कि जो यूनियन में पाबंदी जो है वो इंसाफ पे मबनी नहीं है, लेकिन ये भी देखा गया है कि जब स्टूडेंट यूनियंस थी तो यही जो यूनियंस हैं ये सियासत में मुलव्वस हो जाती थी, सियासतदानों की आलाकार बन जाती थी, और फिर वो कत्ल व गारत का जो है वो आपने देखा होगा जब पुराना दौर था शहबाज शरीफ साहब का 90s का, तो उस दौर में ये यूनियंस के दरमियान आपस में बड़ी जनाब अजीब किस्म की जंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब, तलबा यूनियन, हमारा ये मौक़िफ़ है कि तलबा यूनियन जब मौजूद हो तालीमी इदारों में तो तालीमी इदारों का एक हुस्न है, लेकिन जिस तरह आपने कहा ये बिल्कुल बात ठीक है कि तलबा यूनियन को यूज़ किया जाता है, हमारे सियासतदान यूज़ करते हैं, लेकिन अंजुमन तलबा इस्लाम का हमेशा से मुतालबा रहा है कि तलबा यूनियन पर पाबंदी न लगाई जाए, सियासतदानों की तालीमी इदारों में मदाखलत पर पाबंदी लगाई जाए जो मासूम तलबा के ज़हनों को बरगलाते हैं और उनको अपना आला कार बनाते हैं। हमारा हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि तलबा यूनियन प्रॉब्लम नहीं है, तलबा यूनियन को इस्तेमाल करने वाले लोग प्रॉब्लम है। अब जिस तरह सियासतदान तलबा को इस्तेमाल करते हैं वो आपके सामने है, उसके लिए इसका हल ये नहीं है कि आप तलबा यूनियन पर पाबंदी लगा दें। वो तलबा का एक जमहूरी हक है, आपकी सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे चुकी है, आपके साबिक आपके कहने का मकसद ये है कि जो तलबा यूनियन हमेशा ये रहा फ़रोग़ तालीम में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, लेकिन वो फ़रोग़ तालीम में अहम किरदार अदा नहीं ना करती। अब देखिए निसाब पे बात मैं रद्द करता हूँ, जब तलबा यूनियन पे देखिए निसाब, अब देखिए ना गवर्नमेंट इदारों का निसाब हो रहा है, प्राइवेट इदारों का निसाब हो रहा है, और एक अजीब सी जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। उसकी वजह वाले से आप क्यों नहीं दबाव? वजह ये है ना कि आपने जब तालीमी इदारों में इनको बैन किया तो अब इनकी कोई भी डिक्टेशन जो है वो उसको तो आप मानते ही नहीं है। जब बैन नहीं किया था तब जब बैन था ना, नहीं अपने मफादात की जंग नहीं, उससे पहले आप देखें, बैन के बाद से और बैन से पहले कि आप देखें कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा तालीमी इदारों के निसाब तालीम के हवाले से इनका किरदार। आपके जितने कायद डे के हवाले से हैं, इकबाल डे के हवाले से हैं, कौमी त्यौहार हैं, उनमें तलबा तंजीमें पूरी इन्वॉल्व होती थी और आपके तालीमी इदारों में उस डे को इस तरीके से मनाया जाता था कि जैसे आपके कौमी त्यौहार होने का हक है। लेकिन जब ये बैन हो गया तो अब वहाँ पे आ गई चुदराहट आने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह आपका एक सिस्टम है ना जमहूरियत का, जब जमहूरियत में आपका एक बंदा इलेक्ट हो जाता है, उसको लोग वोट देते हैं, तो उसके बाद वो MNA या MPs की सीट पे बैठ जाता है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये बताएं ना कि इस सारे अमल में आपको तालीम कहाँ नजर आ रही है? चुदराहट ही है ना, चुदराहट तो यूनियन चुदराहट ही थी उस वक्त हुई ना जब आपने उनका जमहूरी हक मार दिया ना, तो उसके बाद जब जमहूरी हक नहीं मारा था तब भी आप देखें ना, ड्राइवरों को अगवा करना, बसों के शीशे तोड़ना, क्या था? बता लेना जी, सड़क के ऊपर खड़े होकर बता लेना। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर देखे ना, सुपीरियर कॉलेज है, दूसरे एजुकेटर हैं और कॉलेजेस हैं, उनमें यूनियन नहीं है तो वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर में किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में यूनियन नहीं है तो वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ये सिर्फ यूनियन का मकसद ये नहीं है कि यूनियन का मकसद है तलबा की रहनुमाई। वो तलबा की रहनुमाई की बजाय वो तलबा को अपने पीछे लगा गए, कभी सैलमा तोड़ दिया और कभी बस पर बोल दिया। ये भी तो आप बताएं, आप क्योंकि आपसे मुतल्लिका सवाल मैं करता हूँ, वापस आते हैं हम आपके पास इंशाल्लाह। ये बताया ना आपने इदारे मुख्तलिफ कायम किए हुए हैं, जैसे आपने अभी बताया, ये प्राइवेट जो इदारे हैं ये वाकई तालीम में के फ़रोग़ में किरदार अदा कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे बटोर रहे हैं और कारोबार है ये सारा? सर क्योंकि आम तौर पे ये इल्जाम लग रहा है। अरे ये इल्जाम है, मैंने आपसे लेकिन सच्चाई तो होगी ना? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो कुछ ये गवर्नमेंट सेक्टर पे जो असाज़ा करार है वो हमें बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, वो कहती हैं कि ये अगर ये कल को फ़रोग़ पा रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं इनके बारे में अच्छी हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ साहब, एक टीचर जो अपना मुस्तकबिल नहीं बना सका, ही इज जस्ट मैट्रिकुलेट, वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनाएगा? सर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके कहने के मुताबिक ही कि हमारे स्कूलों में मैट्रिक पास तालिब इल्म हैं। मैं आपको ये बात रोशन की तरह असातिज़ा की बात असातिज़ा हैं, मैं आपको ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ कर दूंगा कि एक PhD टीचर जो गवर्नमेंट सेक्टर में वो पढ़ा रहे हैं नर्सरी क्लास को, जो PhD जिसने कर लिया है वो तो अपनी PhD से ही बाहर नहीं निकल रहा।
نہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی سے بہتر پڑھا رہا ہے وہ بہتر اللہ کے حکم سے بہتر پڑھا دیکھیں پی ایچ ڈی کو مذاق دیکھو یہ مذاق ہے نہیں ہے، پی ایچ ڈی مذاق ہے نہیں ہے، لیکن یہ بنا ہوا ہے. سر میں خود پی ایچ ڈی کہہ رہا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں پی ایچ ڈی کرتے ہوئے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کرتے ہوئے. مجھے بتائیں، آپ ہی بتائیں مجھے، آپ نرسری کلاس کو پڑھا سکیں گے؟ نہیں دیکھیں جو پڑھانے کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا تعلق میتھڈالوجی سے ہے. اگر آپ کو اس کی میتھڈالوجی آتی ہے تو یقیناً ایک پی ایچ ڈی آدمی چونکہ وہ اس چیز سے گزرتا ہے وہ بہتر پڑھا سکتا ہے. نہیں بتا سکتا. وہ اپنی یہ دور جو ہے نا پی ایچ ڈی کا، یہ اپنی پی ایچ ڈی سے ہی باہر نہیں نکلتے. معذرت کے ساتھ آپ بھی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، میری بات کو برا نہیں محسوس کریں گے. میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں لیکن یہ بہرحال آپ کی بات جو ہے وہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں ایگزیجریٹ ہے. لیکن دوسری طرف جو آپ پہ الزام لگ رہا ہے وہ یہ ہے جی یہ انہوں نے بینک اپنے بھر لی ہیں اور بینک سیاہ کر لی ہیں اور ہزاروں روپے جو ہے وہ فیسیں لیتے ہیں. عوام بیچارے جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، وہ ایک طرف مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، دوسری طرف وہ فیسیں پوری نہیں ہوتی، تیسری طرف بجلی کے بل پورے نہیں ہوتے، چوتھی طرف جناب وہ بجلی آتی نہیں ہے، گیس آتی نہیں ہے. عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ سر یہ بجلی کا لانا یہ پرائیویٹ سیکٹر، اور اب یہ سیکورٹی کے نام پہ آپ نے پھر فیسیں لینی شروع کر دی ہے. بجلی کا لانا یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے. گیس جو لانا ہے نا، ہمیں گیس ہو سکتی ہے، گیس ہمیں ہو سکتی ہے، ہم گیس لا نہیں سکتے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اگر گورنمنٹ یہ چاہے نہیں، اگر تعلیم پر گورنمنٹ خرچ کرنا چاہے میاں صاحب، تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر آگے نہ جائے. نہیں وہ ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر آگے جا رہا ہے، گورنمنٹ سیکٹر لیکن کس قیمت پہ آگے جا رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہم کوئی دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بل کے پیسے دیں، گیس کے بل کے پیسے دیں، ہم روزمرہ کی اشیاء جو بچوں کے لیے ضروری ہیں کھانے پینے کے لیے وہ دیں یا فیسیں دیں. دیکھیں پاکستان میں جو خوشحالی نام کی چیز ہے اگر وہ ہو تو کبھی بھی کوئی آدمی فیس کے بغیر یا فیس کے معاملے میں محسوس نہ کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے اسکول میں اس وقت تقریباً 50 کے قریب ایسے بچے ہیں جو ود آؤٹ فیس پڑھتے ہیں. اچھا جی. اور 100 کے قریب ایسے بچے ہیں جن کو میں اپنے مختلف فنڈ سے ان کو کتابیں، ان کی سلیٹیں، ان کا آپ ان کی فیسیں پوری کر رہے ہیں، ان کی کتابیں پوری کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنے زائد پیسے کہاں سے؟ دیکھیں فنڈنگ کا مطلب ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے اور اللہ میرے رزق میں اضافہ کر رہا ہے. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہاں جی ہاں جی، جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول ہیں یہ وہ بات نہ ہو دوسروں کو لوٹ لاٹ کے تو کسی کی مدد کر دینا، وہ بات تو پھر وہ اس طریقے سے بھی لوٹ، یہ لوٹ ہے. عوام جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں، نہیں عوام کہتے ہیں جی پرائیویٹ اسکول کا نام لینا تو ان کو جناب ایک دم جو ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہونے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، یہ ہے کہ ادھر ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، ادھر تعلیم ملتی نہیں ہے، ادھر ہماری 500 روپیہ دیہڑی ہے تو ادھر مہینے کی 500 روپیہ فیس ہے. 17 بچے ہیں وہ ہمیں فیس دے، بچوں کا پیٹ پالے. اگر پاکستان میں خوشحالی ہو، پاکستان میں کام ہو، کیا بات ہے تو آپ نے میں پریشان کر دیا فیس بتا کے نا. 500 روپیہ فیس ہے. وہ جو ابھی میرے پروڈیوسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کون سی 500 روپیہ فیس ہے؟ آپ تو 3-4 ہزار روپے لیتے ہیں. سر وہ جو ہے نا گلی محلے کے اسکول نہیں ہے، وہ ہے بیکن ہاؤس وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے ادارے جو ممی ڈیڈی کلچر ہے. اچھا وہاں جاتے بھی تو وہ ہے نا جو لوگوں کی جیبیں کاٹتے. تو سر پھر آپ اپنے آپ کو بائفرکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھیں نا ابھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کے پرنسپل کو دیکھ کے نا اس کا جی چاہتا ہے میں پتھر اٹھا کے اس کا سر پاڑ دوں. وہ یہی سمجھتا کہ یہ لوٹ رہے ہیں. آپ جب تک اپنے آپ کو بائفرکیٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ لو فی ادارے ہیں، تو لو فی اگر ادارے آپ نے قائم کیے ہوئے ہیں گلی محلے میں اور اس کے باوجود آپ اگر اچھی تعلیم دے رہے ہیں تو ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے حکومت کی نظر میں جب بھی پرائیویٹ اسکولوں کا نام آتا ہے وہ سب کو ایک ہی صف میں دیکھتے ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو بائفرکیٹ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ان سے ڈیویٹ نہیں کریں گے، حکومت کے ذہن میں یہ بات بھی ڈالنے کی کوشش کریں کہ بھائی پرائیویٹ اسکول سارے ایک جیسے نہیں ہیں. حکومت کو یہ سب چیزیں ان کو علم ہے. ہمارے اوپر جو ان کے باس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایڈیو صاحبان ہیں ضلع میں، ایو صاحبان ہیں، ان کو سب علم ہے. وہ جب ہمارے پاس وہ لسٹ لے کے آتے ہیں کہ ان کے اوپر لکھتے ہیں جی آپ کے اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، کتنے نہیں پڑھتے ہیں، کتنے 5 سال کے ہیں، کتنے 6 سال کے ہیں، تو وہ ہمارے حالات کو بھی دیکھتے ہیں. اب دیکھیں نا سیکورٹی کے حوالے سے آپ نے مجھے کہا ہے، اب سیکورٹی کے حوالے سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی میٹل ڈیٹیکٹر لو.
تقریباً 10-12 ہزار روپے کا صحیح جو ہے سر آپ 4,000 والا لے لیں. نہیں سر کیسے لے لیں, وہ کل کو فیل ہو جائے تو پھر کیا اس کا فائدہ. آپ کی گورنمنٹ ہی جا کر یہ کہہ دے کہ یہ تو کسی کام کا نہیں بھائی, کوئی جرمانہ الٹا مجھے ہو جائے. اچھا آپ ایسا کریں واک تھرو کے 7 لاکھ روپے کا, اتنی تو ہماری آمدنی نہیں ہے. اچھا یہ بھی تو دیکھیں نا جی, عموماً بطور پیرنٹس آپ سے میں سوال کروں گا, یہ کتابیں انہوں نے اپنی رکھی ہوئی ہیں, وہ کتابیں کہیں سے ملتی نہیں ہیں. وہ کتابیں جناب آپ بازار سے لینے جائیں وہ لینے جائیں ملتی نہیں ہے. وہ ملتی ہے تو صرف اسکول کی کینٹین سے ملتی ہے یا اسکول والوں سے ملتی ہیں. یونیفارم جو ہے وہ بھی اسکول سے ملتے ہیں, بکس اسکول سے ملتی ہیں. تو یہ ایک ایکسٹرا جو ہے وہ سورس آف انکم ہے آپ کے ساتھ. اوپن کر دیں, کوئی بات اوپن کر دیں نا, اوپن کر دیں, اوپن کیا ہوا ہے پہلے. یونیفارم اسکول سے ملتی ہے, اور اسکول کا یہ بھی نہیں اتا پتہ کہ وہ کرایہ کی بلڈنگ میں ہے, وہ اپنا ہے, 2 کمروں پہ ہے, یہ 1 کمرے میں ہے, اور اس میں 100 جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت ترقی کی ہے. اب اس میں ہوا کیا ہے ترقی میں, یہ کہ نا اب 300 بچہ ہے اور 2 کمرے ہیں, یہ کون سی ترقی ہے؟ جب آپ وہاں پہ اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو باقی ترقی تو بعد کی رہے گی, جن کی آپ ذہنیت ہی اتنی اچھی نہیں بنا سکے کہ ان کو آپ وہاں پہ کم از کم ویل ڈریس کر دیں, ویل سیٹڈ کر دیں, تاکہ آنے والا بچہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک اچھی سوچ لے کے جائے. حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ ویل ڈریس کی بات کر رہے ہیں, اچھی تعلیم کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اور اسکولوں کے باہر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے بچے کتنے ایجوکیٹڈ ہیں, کتنی اچھی گفتگو ہے ان کی, کتنا اچھا وہ پڑھتے ہیں. گفتگو ان کی یہ ہے جی کہ اخلاقیات نہیں ہے گفتگو. اب پرائیویٹ سیکٹر جو نہیں, آپ کو مجھے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ گفتگو کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری اسکول پہ عائد ہوتی ہے یا گھر والوں پہ بھی تھوڑی سی عائد ہوتی ہے؟ ہمارے پاس تو 4 گھنٹے ہوتے ہیں, 20 گھنٹے ان والدین کے پاس ہوتے ہیں, وہ گھر کا ماحول جلدی آبزرو کرتے ہیں بچے. اب 4 گھنٹے نہیں رہے, اب 4 گھنٹے اب 4 گھنٹے نہیں, والدین کے پاس وہ جو ہے نا, وہ والدین کی جو گفتگو بامی ہے نا, وہ ہمارے پاس اسکول میں آ کے یہ دیکھو یہ وہ چمچ ہے جو میرے ابو نے نا امی کی طرف پھینکا تھا, میں نے بیگ میں ڈال لیا, وہ اسکول لے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں, وہ چمچ لائے گا نا, جب آپ اس کو 4 گھنٹے نہیں دے رہے, اس کو آپ کیا کر رہے ہیں, صبح 7 بجے سے لے کے 1-2 بجے تک کی ہے, اس کے بعد آپ اس کو ٹیوشن لازمی اسی اسکول میں ہی رکھتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی آپ کسی اور جگہ سے ٹیوشن پڑھا لیں, وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا. یہ بھی ضروری ہے, ٹیوشن یہاں سے پڑھیں اور کھانا بھی جو آپ نے کینٹین سے لینی ہے, ادھر سے ہی لینا ہے. بچہ اگر باہر سے کوئی چیز لے آئے سر, وہ اس سے آپ وہ چیز چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بھائی کینٹین سے ہی لینی ہے آپ نے. کینٹین پہ جو سودا جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے وہ زیادہ وہ مہنگا نہیں ہوتا, ہم نے چیک کیا ہوتا ہے. ہاں, باہر جائے گا وہ چیک کرنے کا کیا پیمانہ ہے؟ آپ نے وہاں پہ کوئی انسپیکٹر رکھا, فوڈ انسپیکٹر نہیں, انسپیکٹر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ان کو اوپر انہوں نے سیل بند کیا ہوتا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اگر ہمارے پاس نفیس ادارے میں آیا ہے تو نفیس چیزیں کھائے, نہ کہ وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے سے جن کی دیواریں نہیں ہیں, نفیس کی 4 دیواری نہیں ہے, ہمارے نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ مس جی بھاگ جاتا ہے, وہ ٹیچر کو, سرکاری ادارے کے ٹیچر کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا اسکول کا بچہ کدھر ہے. وہ یہی کہتا ہے میں کتنے گیا تھا, تو سر جی میں میرا پیشاب کرنے گیا تھا. نہیں, وہ آپ کیا اس کو باہر جانے دیتے ہیں؟ باہر کیوں جانے دیں؟ ہاں جی, ہم نے انہیں پڑھائی کے لیے رکھا ہوا ہے 4 گھنٹے. ہم 4 گھنٹے ڈنڈے کے ساتھ اس کو پریشر کے ساتھ پڑھاتے ہیں, اس کے ذہن میں سمو دیتے ہیں. یہ تو بڑا آپ ظلم کر رہے ہیں, ڈنڈے کے ساتھ آپ اپنے خود منہ سے کار کر رہے ہیں. یہ دور ہی بدل گیا سر جی. ڈنڈے کے ساتھ مراد یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پابندی کے ساتھ بڑے وہ ڈنڈے کے ساتھ یہ مراد نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈنڈے مارتے ہیں, بس ان کو ایک پریشر دیا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر تم نے یہ ڈنڈے نہیں مارتے, ڈنڈی مارتے ہیں. ہاں, اس کو اگر یہ تو نے سبق نہ یاد کیا تو تجھے سزا دے گی. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے, تو وہ اس سزا کے تحت اسے ڈر کے خوف سے وہ پڑھتا ہے بچہ. اور ہم نے بچوں میں تعلیم کو اس طرح ان کے اوپر نافذ کیا ہوا ہے جیسے کہ بس ان کا کھانا پینا سونا جاگنا صرف یہ ہمارا آج کا سبق ہی ہے. بالکل صحیح. اور اتنی جب وہ قربانی کے ساتھ, اتنی محنت کے ساتھ وہ کام کرے گا تو انشاءاللہ آنے والے وقت کا وہ پاکستان کا ایک مجاہد, ایسا مجاہد ہوگا کہ وہ آنے والے وقت کی باغ ڈور سنبھالنے والے آدمی بنیں گے. ہمارے پرائیویٹ اداروں میں اور گورنمنٹ کے
داروں میں یہی فرق ہے. بالکل صحیح ہے. میں صرف ایک سوال کروں گا کہ یہ خود کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, پرائیویٹ سے پڑھے ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے سے پڑھے ہیں؟ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے جو ہے اپنی ریاست کی ساتھ آپ جسے کاروبار نہ کہیں, یہ کاروبار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہی سوال کسی سرکاری عہدیدار سے کہیں گے کہ آپ کا بچہ کیا سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے, تو ایون کہ ای ڈی اور ڈی او کا بچہ جو ہے اپنے اسکولوں میں نہیں پڑھتے, وہی پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. آپ کی بات جو ہے اس میں اتنا وزن نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اقبال, آپ کہتے ہیں جی ہم اقبال کا شاہین بنا رہے ہیں, اور وہی جمع ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا اور شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. تو آپ کی جو تنظیم ہے انجمن طلبہ اسلام, وہ نوجوانوں کو واقعی اقبال کا شاہین بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ہمارا ہمیشہ سے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فوکس رہا ہے, تعلیمی اداروں میں اسکول, کالج, یونیورسٹی تک. اور اس میں ہماری ترجیحات جو رہی ہیں وہ یہ رہی ہیں کہ ہم اقبالیات کو پڑھاتے بھی ہیں, اور ان کے حوالے سے ہماری باقاعدہ فکری نشستیں ہوتی ہیں, ہماری تربیتی لیکچرز ہوتے ہیں اقبال کے حوالے سے, قائد کے حوالے سے, اور اپنی ثقافت کے حوالے سے, اپنی وراثت کے حوالے سے. ہمیشہ سے ہمارا یہ طرز عمل رہا ہے. اور انجمن طلبہ اسلام کا جو نصاب ہے اس میں بھی اقبالیات کو فروغ دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال یا قائد یا اپنی ثقافت یا وراثت کو پڑھنے سے ہی ہم جدید علوم کے ساتھ ساتھ اپنی اگر ثقافت کو یاد رکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں آگے چل کے بڑی آسانیاں ہوں گی. کیونکہ اقبال اس وقت کا شاعر نہیں تھا, اقبال نے تو آنے والے بہت سارے وقتوں کی بات کر دی ہے. اقبال کا شاہین بنانے کے لیے ہماری ہمیشہ فکری نشستیں ہوتی ہیں, تربیتی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, مختلف موقع جو ہوتے ہیں ان میں, جس طرح یہ سال جو ہے اس کو ہم قائد ڈے کے حوالے سے منا رہے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے پورے سال میں جتنی ہمارے تنظیمی پروگرام ہوں گے اس میں ہم نے قائد ڈے کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. قائد کی اس میں ایک نشست جو ہے وہ قائد کی زندگی, قائد کی کس طرح اس نے اپنی قومودات کے حوالے سے اس نے کتنی اپنے طلبہ کو جو ہے وہ بتانا ہے. قائد ایک نشست ہوتی ہے ہر پروگرام میں, اور اس کو ہم قائد ڈے کے نام سے مہم چلاتے ہیں. اس میں خصوصاً جب ولادت ہوتی ہے یا ان کا یوم شہادت ہوتا ہے, یہ اس کے حوالے سے ہوتی ہے, تو اس میں ہماری نشست جو ہوتی ہے ان کا فوکس بھی قائد اور اقبال ڈے ہوتا ہے. اپنے ہیروز ہوتے ہیں, وہ ہیروز جن پہ ہم فخر کر سکتے ہیں, وہ ہیروز نہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان اور امت مسلمہ بدنام ہو رہی ہے. ہم نے ہمیشہ ان کے لیے اس طرح کے پروگرامات کا ہم انعقاد کرتے ہیں, اور اس کے لیے سکول ہوں, کالج ہوں, یونیورسٹی ہوں, ہمارا پورا ایک سیٹ اپ ہے, پورے ملک میں ہمارا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت ہم انعقاد کرتے ہیں. بال صاحب یہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ایک استاد ہوتا ہے نا وہ قوم کا معمار ہوتا ہے, اس کو بنانے والا ہوتا ہے, وہ ایک سانچے میں ڈالتا ہے یہ ایک نوجوان نسل کو. تو ہمارے جو اساتذہ ہیں اس وقت پرائیویٹ جو شعبے میں, وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے بچوں کی جو اخلاقی تربیت ہے اس حوالے سے وہ اتنی خوبصورتی سے ان کی اخلاقی تربیت نہیں کرتے, بلکہ بعض اوقات تو وہ بچہ گھر میں بھی وہ ٹی وی پہ انڈین کلچر کی چھاپ اس پہ ہوتی ہے, اور جب اسکولوں میں جائیں وہاں بھی وہ انڈین گانے جو ہے وہ ٹیبلو کے نام پہ اور جناب فنکشن کے نام پہ وہاں بھی وہ انڈین گانے ہی چل رہے ہوتے ہیں. یعنی بچے سے پوچھا جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے, وہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ بھرتی ہوئی ہے سندھ میں پولیس میں, تو پوچھا گیا جی آپ کا صدر کون ہے, وہ کہتے ہیں منموہن سنگھ. اب دیکھیں ہم اس قدر جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ ہمارا صدر کون ہے, وزیر اعظم کون ہے. جس بچے نے یہ کہا ہے نا, ہاں جی, اور پیسے لینے ہو تو فوراً جناب, جس بچے نے یہ کہا ہے وہ یقیناً کسی پرائیویٹ سیکٹر کا نہیں پڑھا ہوگا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس کی آپ اس کے بارے میں یہ کل کی خبریں سر, یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے مولانا نے فرمایا کہ یہ اقبال اور قائد اعظم رحیم اللہ ان سب کے اوپر دے مناتے ہیں, اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر بھی مناتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ سب اقبالیات اور قائد وغیرہ کے فرمودات کے اوپر نا بہت بحث مباحثے ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک اسکول میں مہمان تھا, تو وہاں 100 کلاس کے بچوں کے درمیان بیت بازی کا مقابلہ ہوا, اور ان بچوں نے ضرب کلیم کے اشعار جو تھے نا انہوں نے وہ کیے ہوئے تھے, اور اتنا مجھے انہوں نے محظوظ کیا, مجھے اتنا فخر ان پر ہوا. میں نے ان کو شاباش دی اور میں نے کہا کہ واقعی پرائیویٹ سیکٹر واقعی تعلیم کے میدان میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں قائد اعظم کے درمیان عنوان کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, علامہ اقبال کے اوپر, سیرت النبی کے اوپر,
یہ سارے ہم تہوار بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جنرل نالج کے لحاظ سے پاکستان پرائیویٹ سیکٹر اگر آگے نہیں جائے گا، اگر ہم انہیں کچھ دیں گے تو والدین ہمارے پاس اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے نا، ادروائز اگر ہم کچھ دیں گے نہیں تو پھر دوسرے ادارے اور ہمارے اداروں میں فرق کیا رہ جائے؟ اچھا والد صاحب، یہ ہو سکتا ہے جیسے ابھی آپ نے کہا آپ کوئی کوٹا مخصوص کر دیں، خاص طور پہ اب دیکھیں نا، ایک آپ کو میڈیا پروجیکٹ کر رہے ہیں نا، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کے افراد کے لیے بھی کوٹا ایک مخصوص ہو کہ میڈیا سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے بچوں کے لیے فیس میں خصوصی رعایت ہو 50%، اور جو اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ کافی ہیلپ ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ جو گلی کیونکہ بعض اسکول کھلے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، لیکن جو لیڈ قسم کے A+ ادارے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ گورنمنٹ انہی کی نظر سے ہمیں دیکھتی ہے، لیکن یہ ظلم ہے، یہ گورنمنٹ ہم پر ظلم کر رہی ہے، کیونکہ لیڈ ادارے جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ بینکنگ کی بٹیاں ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ جو گلی محلے میں اسکول کھلے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ انشاءاللہ تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں وہ اپنے بچوں کو بڑھ چڑھ کر آگے لے جا رہے ہیں، اور انہی کے دم سے جو ہے نا آج پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا روز روشن کی طرح یہاں ہے اور آگے چل رہا ہے۔ کوئی میسج دینا چاہیں آخر میں کوئی قوم کو؟ میں بس اتنا کہوں گا جناب کہ تعلیمی حوالے سے ہماری قوم جو ہے، اور خصوصی طور پہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ تعلیمی بجٹ جو ہے وہ انتہائی کم رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس قوم کو شعور دیں اور ترقی کی منازل یہ قوم طے کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تعلیم پہ توجہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیں، اور اپنے جو سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر جو بھی تعلیم کے شعبے میں اس وقت کام کر رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے تعلیم جو ہے وہ ایک مسئلہ نہ رہے اور تعلیم آسانی تک جو ہے آسانی سے ہر گھر تک پہنچ سکے۔ بر صاحب کوئی آپ پیغام دینا چاہیں قوم کو؟ میں قوم کو پیغام صرف یہی دینا چاہتا ہوں، حاکم وقت سے میری یہ اپیل ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ایسے بچے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جا رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسکول میں جائیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ گورنمنٹ ان کے لیے کوئی بندوبست کرے، گورنمنٹ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرے۔ جب تک ہمارے ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی، ہم اسی طرح دہشت گردی میں ملوث رہیں گے، اسی طرح جرائم کا اضافہ ہوگا۔ پرائیویٹ سیکٹر نے ایک ایسا قدم دیا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ہر 3 مربع میل کے فاصلے پر ایک اسکول آتا ہے۔ بالکل صحیح، 3 مربع میل کے فاصلے پر ایک اسکول آتا ہے۔ تو جہالت تھی، آج پرائیویٹ سیکٹر نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا۔ بہت شکریہ جناب باری صاحب آپ کا، عبدالجبار تسنیم باری صاحب اور جناب سید آفتاب عظیم صاحب، آپ دونوں صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہوں کہ ٹھیک ہے پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے سے اور لوگوں کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ریزرویشن ہے کہ بھئی یہ لوٹ رہے ہیں، یہ کسوٹ رہے ہیں، یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن جو ابھی میرے علم میں جو ایک نئی بات آئی ہے کہ سارے پرائیویٹ اداروں کو آپ ایک طرح کا نہ سمجھیں۔ وہ کچھ پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں جو کہ 3-3 ہزار 4-4 ہزار فیس لیتے ہیں، ان کو آپ A+ کیٹیگری میں لیں، جیسے کہ حکومت نے بھی آپ جو ہے کیٹیگریز میں ان کو لے لیا۔ اور یہ جو گلی محلوں میں آپ کو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو 500 روپے لے لیتے ہیں، 1000 روپیہ لے لیتے ہیں، 1500 تک ان کی جو ہے وہ فیس ہے، یہ وہ ادارے ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ موجودہ دور میں ایک بہت بڑی نعمت ہے عوام کے لیے، اور عوام ان اداروں میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ ادارے جو ہے وہ انگلش میڈیم سلیبس جو ہے وہ ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور محنت بھی کرواتے ہیں اور رزلٹ بھی شو کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کا ضرور ساتھ دینا چاہیے، اور ان اداروں کی جو تنظیم ہے یونائٹڈ پرائیویٹ اسکول ویلفیئر ایسوسی ایشن، ان میں بھی میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے حکومت کو، اور وہ باقی جو ادارے ہیں جو لو فی لیتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ یونائٹڈ پرائیویٹ اسکول ویلفیئر ایسوسی ایشن کی ممبرشپ حاصل کریں، بالکل فری ممبرشپ ہے، اور اپنے آپ کو یہ جو بڑے ادارے ہیں ان سے بائفرکیٹ کریں، اپنے آپ کو الگ کریں، ورنہ عوام تو سب کو ایک جیسے ہی سمجھے گی۔ تو فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، مجھے ضرور فیڈ بیک دے دیجیے گا، میرا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔